मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम छठे सिपारे से रुकू पूरा करते हैं जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह पसंद नहीं करता कि बरमला कोई बुरी बात की जाए, मगर जिस पर जुल्म हुआ वो तो जाहिर है उसकी पूरी बात सुनी ही जाएगी, जाहिर है उसका पूरा मुद्दा सुना जाएगा कि उसके साथ जाहिर है सवाल जवाब होंगे, ठीक ठाक काम होगा। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, और अल्लाह ताला तो खूब सुनने वाला है, जानने वाला है। जाहिर है यानी कुछ लोगों का तो है ना कि जी गॉसिप्स करनी है, और वो मना किया गया है इंसान को कि वो बुराई की बात के साथ कोई बुराई की बात जोड़कर रिलेट ना करे कि जी एक बुरी बात हुई और लोग उससे एक और बुरी बात रिलेट करके और बात से बात मिलाएं, हाँ में हाँ मिलाएं। यानी मैंने पहले एक जोहार की है, पहले भी आपने सुना होगा, वो कुरान शरीफ के मुताबिक ही है कि अगर हम कहेंगे जी फलानी जगह एक्सीडेंट हो गया तो दूसरी जगह कहेंगे हमारी तरफ भी एक्सीडेंट हो गया। यानी बात से बात मिलाने के लिए, हाँ में हाँ मिलाने के लिए हम बुराई दर बुराई, ये ज्यादा अच्छाई दर कम होती है, वो भी फैलती है, लेकिन एक फार्मूला है, एक असूल जो आम राइज नहीं है और लोग उसको मानते नहीं है। इन दोनों के इम्पैक्ट एक ही होते हैं, आप चाहे अच्छाई की बात करें चाहे बुराई की बात करें। अभी बात हजम नहीं हुई ना कि ये अच्छाई की बात तो करनी चाहिए, फैलानी चाहिए और बतानी चाहिए। मसला सारा ये होता है कि इसके असरात ये होते हैं कि आप अच्छाई की बात कर रहे होते हैं अपने फेवरेट पर्सनैलिटीज के लिए जो आपके पसंदीदा है, आप अच्छाई उनकी रिलेट कर रहे हैं, जो अच्छाई आपको अच्छी लग रही है। अब दूसरे को शायद वो अच्छाई अपील ना करती हो, इसलिए उसमें बुराई का इम्पैक्ट फिर पैदा हो जाता है। हम किसी भी पोजीशन में नहीं हैं बनी नौ इंसान कि हम किसी के अच्छे या बुरे होने का फैसला कर सकें, किसी चीज के अच्छे बुरे होने का फैसला कर सकें, किसी नफे को नफा कह सकें, किसी नुकसान को नुकसान कह सकें। हम सिर्फ अपनी जाती सोच से नफा और नुकसान समझते हैं कि ये नफा है और ये नुकसान है। मैं सपोज एक कारोबार करता हूं और अपनी एक प्रोडक्शन है, अपना एक माल है, मैं अच्छी कीमत पर उसको बेच देता हूं। मतलब उसकी 100 रुपए कीमत थी लेकिन मेरा 120 130 में बिक गया, तो मेरा तो हो गया फायदा। बल्कि आसान बात है ना, जिसने दूसरे ने खरीदा उसका हो गया नुकसान। वो कहेगा बड़ा महंगा मिला, चोर बाजारी हो गई, लुट गया, पिट गया, मर गया, उसका नुकसान है। वो आपका फायदा, दूसरे का नुकसान है। तो इसको जज नहीं किया जा सकता। जब किया नहीं जा सकता तो बुजुर्गान दीन ने, खासाने खुदा ने, अंबिया अलैहिस्सलाम ने, सहाबा कराम ने यानी बिल्कुल इस पे एक ही मौकफ रखा है कि इस पे फैसले मत ही करो, अच्छाई और बुराई के ऊपर राजी बर रजा होना, आमन्ना व सदकना कहना ही काफी है। बस अच्छे और बुरे के फैसले आप जब करते रहेंगे तो अपनी दलीलें जोड़ते जाएंगे कि नहीं, जो मैंने अच्छी बात की है वो अच्छी ही थी, ला वो दूसरे के लिए बुरी हो, है जी। जैसे अभी सियासी हालात आप देख रहे हैं कि एक पार्टी जीत गई, एक हार गई है, एक सीट यूं हुई है वोट का में किसी के ज्यादा, एक ग्रोह अपना मौकफ बता रहा है कि जी हमारे साथ ज्यादती हो गई, दूसरा कह रहा है नहीं हमारे साथ तो बेहतरीन हो गया, बड़ा फेयर एंड टेयर। तो ये फैसले कभी नहीं होंगे, इम्कान नहीं है कि कभी फैसले पे पहुंच जाए कोई इंसान हो और एक फैसले पे आ जाए सारे। अदालती फैसले देख लें, अगर अदालत ने एक जजमेंट दे दी है तो मुद्दई और मुद्दा अलैह दोनों में से एक राजी होगा, दोनों राजी नहीं हो सकते, इम्कान नहीं है इस बात का। तो बुराई की बात यानी ओपन एयर ऐसे फैलाई ना जाए, गॉसिप्स ना फैलाई जाए। हाँ, जिसके साथ एक बरमला ज्यादती हो गई और बुरा हो गया, जैसे लोगों का बड़ा शदीद नुकसान हो जाता है, कत्ल गारत हो गया, गोली चल गई, या बदकारी का कोई काम हो गया, किसी खातून के साथ कोई ज्यादती हो, अब वो तो पूरी इंक्वायरी होगी, वो तो मामला ऐसा हो गया जिसपे ज्यादती हुई है, वो बात पूरी सुनी जाएगी। लेकिन वो सुने जाएंगे जो मज़कूरा लोग हैं, वो भी पब्लिक ना हो। इन तुब्तु खैरन औ तुख्फूहु औ ताफू अन सूइन फइन्नल्लाह काना अफूवन क़दीरा। कोई नेकी तुम जाहिर करो या पोशीदा रखो, उसे दरगुजर करो किसी बुराई से, तो अल्लाह ताला दरगुजर फरमाने वाला है, कुदरत वाला है। कुछ छुपा नहीं अल्लाह की ज़ात से, जाहिर बात है। खैर करो या शर करो, अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता, अंदर के हाल जानता है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रसूलिही व यक़ूलूना
नुमिनु बिबाद व नकफुरु बिबाद व युरीदूना अन यत्तखिजू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफिरून हक्का व आतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना। ये बात बड़ी वाज़ेह है, इसकी कोई तर्जुमे की भी ज़रूरत नहीं है, तो छोटी मोटी अरबी जानने वाला भी समझ जाएगा, तफसीर की तो कतन ज़रूरत नहीं है। बेशक जो लोग कुफर करते हैं अल्लाह और उसके रसूलों के साथ, यकफुरून बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूलों के साथ कुफर करते हैं, व युरीदूना, और उनका इरादा ये है, अन युफर्रिकू, फर्क कर दे, बैन अल्लाह के दरमियान, व रसूली, और उसके रसूलों के दरमियान फर्क करके बात कर। व यक़ूलूना, ये कहते हैं, नुमिनु बिबादिन व नकफुरु बिबाद, हम किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। व युरीदूना, और उनका इरादा है, अन यत्तखिजू बैन ज़ालिका सबीला, बीच का कोई रास्ता निकाल लें, तितर बटेर हो जाए, ना खैर ना शर, बीच का रास्ता, ताकि खैर के जब मिले ग्रोह तो उनके साथ कहें जी हम तो आपके साथ खैर में शामिल थे, और जब बुराई वाले मिले तो कहें हम तो तुम्हारे साथ ही रहे, जैसे हमने वो पिछले सबक में भी पढ़ा था। उलाइका हुमुल काफिरून हक्का, असली कुफार ये हैं। वअदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, और अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब। इसमें दो बातें हैं बहुत ज़रूरी बातें। एक तो आजकल एक फ़िरका पैदा हो गया है, बहुत ही फ़िरका इस्लामी तो खैर नहीं है, गैर इस्लामी फ़िरका है, इस्लाम से बिल्कुल बाहर का एक फ़िरका है, जो कि अंबिया अलैहिस्सलाम की तकज़ीब या उनको बुरा कहने में कोई यार महसूस नहीं करता कि जी उनके मज़ाहिब को बिल्कुल रद्द कर दिया जाए, एक्सेप्टेंस नहीं है उसमें। वो गैर इस्लामी अकीदे के लोग हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को ना माने, उनके मानने वालों को ना माने, ईसा अलैहिस्सलाम के दीन को और उनके मानने वालों को ना माने, और दीगर जिनका जिक्र कुरान शरीफ में नहीं है। अब कुरान शरीफ में लिखा है कि हमने कुछ का जिक्र किया, कुछ का जिक्र किया ही नहीं कुरान में। हमने आपको मिसालें पेश की हैं कि अंबिया अलैहिस्सलाम कैसे होते हैं, रसूल कैसे होते हैं, मामूर मिन अल्लाह कैसे होते हैं, उनकी तालीम क्या होती है। एक फार्मूला बता दिया कि ये तालीम अगर आपको मिलती है, दुनिया में कोई रहबर मिलता है पूरी दुनिया के ग्लोब में, और उसकी तालीमात ये हैं, जो खैर की बात कर रहा है, ईमान की बात कर रहा है, लोगों को तंग ना करने की बात करता है, क़यामत के आने की बात करता है, जन्नत की बात करता है, दोज़ख की बात करता है, अल्लाह की एक होने की बात करता है, उसकी इख्तियार ताकत की बात, इसका मतलब है कि वह मामूर मिन अल्लाह है, तो उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हाँ, उसकी कौम के लोग उसको माने। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद हुआ यह है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है जी, तमाम दुनिया के जहान के लोगों के लिए एक आखिरी असूल, एक आखिरी मुसवदा तय हो गया, जिसके अंदर अब इख्तिलाफ की बात खत्म हो गई, गुंजाइश नहीं, इसमें तमाम कौमियतों को शामिल कर दिया गया। हर कौम का आदमी इसे एक्सेप्ट कर लेगा बहुत आसानी के साथ, क्योंकि ये किताब ही ऐसी है, मुसवदा ही ऐसा बन गया मजबूत कि इसमें हर रंग नस्ल के आदमी को इन्वॉल्व कर लिया गया है। इसमें एक कौम की बात नहीं। वो एक जाहिलों का टोला जो शुरू हुआ है ना, जो इस्लाम से बिल्कुल खारिज है, वो कहते हैं बनी इसराइल का जिक्र है कुरान में, बनी इस्माइल का जिक्र नहीं। और भाई बनी इसराइल एक छोटी सी कौम के ऊपर, एक ग्रोह के ऊपर एक किताब नाजिल होती है, एक रसूल मबूस होते हैं, उनका वक्त आता है, निकल जाता है, फिर अल्लाह ताला कुरान शरीफ में लिखता है कि जी हमने इनको फजीलत दी जहान वालों पर, लेकिन बाद में 100 बार लिखता है कि इनको हमने जलील भी वो किया इनके करतूतों की वजह से, कि इनकी भी मिसालें हैं। हमने इनको रांदाने दरगाह भी करार दे दिया, हमने इन्हें मरदूद भी करार दे दिया, हम इन्हें मलून भी करार दे चुके हैं जी। ये रास्ते से हटे हुए लोग हैं, ये मुनकिरीन है। अगले ही सबक में पढ़ेंगे, अगला रुकू में पढ़ेंगे, और जिसमें अभी आप इससे अगला जो रुकू है ना, इससे अगले रुकू में वो बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग कहते हैं कि जी आपके ऊपर जो किताब नाजिल हुई है हम पे भी किताब नाजिल करा दो। तो ये तो इससे भी बड़ी बात कह चुके हैं, बनी इसराइल वालों की जरा कहानी सुन लो कि उन्होंने तो मूसा को कहा था हमें खुदा दिखा कर लाओ, आओ पहाड़ पे ले चलो, हमें दिखा लो। तो ये यानी तजलील और तज़हीक की गई है कुरान शरीफ में बनी इसराइल वालों की, कि हमने इन्हें बड़ी फजीलत दी जहानों पर, लेकिन इनके करतूत देखो क्या किए इन्होंने। अपने तौर पर अभी ईसा अलैहिस्सलाम का उससे अगला सबक हम पढ़ लेंगे, छठा सिपारा शुरू हो गया ना, वो उसमें सारा यही कि इन्होंने तो हमारे मसीह को, जिसको ये अच्छी तरह जानते थे कि इसने मबूस होना है, पूरी निशानियां लेकर हमारे सामने से हमसे लेकर आया, और इन्होंने एक ने तो उसको मेरा बेटा मान लिया, वो उस रास्ते पे आगे हद से निकल गए, दूसरे गुरों ने उसको कत्ल ही कर डाला। वो तो कत्ल नहीं हुए तो अलग बात है ना, वो तो अल्लाह ताला की हिकमत थी कि जी वो उनको सलीब नहीं दी गई है, वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, है ना।
انہوں نے اپنے طور پہ تو کر دیا نا، انہوں نے تو نافرمانی کا آخری جو بالکل ایک حد تھی اس کو کراس کر لیا کیا، تو یہ بنی اسرائیل والوں نے کیا، تو ان کی نافرمانیاں بھی تو گن گن کے تفصیل سے بتائی گئی۔ باقی کل عالم پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا جاتا ہے کہ جی یہ ایک حتمی کتاب ہم دے رہے ہیں، اس میں وہ تمام مسودے ڈال دیے گئے ہیں جو پچھلی قوموں کے حالات ہیں، نیکوں کے بھی حالات ڈال دیے ہیں، بروں کے بھی ڈال دیے ہیں، اس سے ہدایت پکڑ لینا۔ اب اس میں تمہیں نئی کہانیاں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں، جیسے پچھلی قومیں کر چکی ہیں کہ ان کو ایک ہم نے آسمان سے کتاب نازل کی جس میں 10 کمانڈمنٹس لکھے اور انہوں نے ایک موٹی سی کتاب بنا لی کہ جی تفصیلیں بھی ہونی چاہیے ذرا ڈیٹیل، اور ڈیٹیلز بنتی جا رہی۔ قرآن شریف کے ساتھ بھی زیادتی کی پوری کوشش یہی کر رہے ہیں کہ کتاب کو تو نہیں چھیڑ سکے، ٹیکسٹ کو نہیں چھیڑ سکے، اوریجنل اسکرپچر کو، لیکن تفسیروں کی وہ بھرمار ہے، ترجموں کی وہ بھرمار۔ ٹھیک ہے، ایک یعنی دوسری قوم کے جب لوگ انوالو ہوتے ہیں اس میں ضرورت ہوتی ہے سمجھانے کی، کلچر سارے نہیں سمجھتے، ایک لمٹ میں ہو جاتا ہے، لیکن اب تو یہاں ہر گلی میں ایک مفسر بیٹھا ہوا ہے جی، جمعہ 8 میں جس نے قرآن شریف پڑھ لیا وہ مفسر ہے، تو میں اصل تفسیر کر کے دیتا ہوں جی، اصل بات مجھے پتہ چل چکی ہے جی، اس میں میرا نقطہ ثابت ہو جاتا ہے۔ تو وہ بہرحال انبیاء علیہ السلام کا مبعوث کیا جانا اور ان کی برگزیدگی اٹل ہے، برحق ہے، اللہ کی طرف سے ہے کہ ہم نے جسے مبعوث کر دیا اس میں تفریق کرو گے تو فرق ہو جائے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہو گیا۔ دوسری بات اس میں بہت زیادہ ضروری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو رہے ہیں اور قرآن شریف لوگوں کو پڑھ کر سنا رہے ہیں، آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا، انسان کے تو ہاتھ کی بات نہیں، یہ وہی اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو منتخب کیا کہ جی آپ کے تھرو ہوگی۔ اب اس میں تفریق کرو گے اگر، ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، فرق کرتے ہو اللہ الگ رسول الگ، کہ اب ہمارے پاس قرآن شریف نازل ہو گیا، اب ہم قرآن شریف مانیں گے، ہم رسالت کو یا سنت نبوی کو یا حدیث کو نہیں مانیں گے، تو بھائی جان پھر کیا ہوگا؟ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، کچھ کو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں مانتے، تم تیسرا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تو اولئک هم الکافرون حقا، تو پھر صحیح کافر ہو گئے ہو، اصل کفار تم ہو جب تم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں فرق ڈالنے کی کوشش کرتے ہو کہ اللہ کی بات کچھ اور ہے، رسول کی بات کچھ اور ہے، فرق ڈال دیا، دین سے ہٹ گئے ہیں، اصل کفار تم ہو۔ یہ ایک ہی بات کرتے ہیں، ایک ہی بات، ان کی باتوں میں فرق نہیں ہوتا، ان کی باتوں میں، اللہ کی بات میں اور اس کے رسولوں کی بات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جتنے لگا لیں، جتنے نون نام ہیں کتاب شریف میں، پورا قرآن شریف سے لے لیں، اور میرا پورا دل سے عقیدہ ہے کہ جن کو قرآن شریف میں ذکر نہیں ہے اور جو مامور من اللہ بالکل ثابت ہے، ان کی کسی بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حدیثیں اس کے اوپر بھری پڑی ہیں کہ جی ہر قوم کے اوپر رسول اور مبعوث کیے گئے اور انہوں نے ان کو سکھایا، اور ان کا ایک ہی موٹیو تھا، ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو، اور یہ جس قوم سے تم جا کر پوچھو گے ان کے پاس ایک رہبر تمہیں ملے گا لازمی، وہ اسے بدل نہیں سکے آج بھی، جو کہیں گے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ ہندوازم دیکھ لیں آپ، ہندوازم میں آپ کو بالکل ایسے ہی مل جائے گا، ان کی جو بڑی پرسنالٹیز ہیں، بڑی پرسنالٹیز، آپ ان کی اگر لائف سٹائل دیکھیں گے، زندگی کے سوانح عمری پڑھیں گے، کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو صرف اللہ کی عبادت کرتے تھے، صرف اللہ، یہ تو غیر اللہ کی عبادت کرتے نہیں تھے۔ ایک اونکارا کا ذکر سکھوں میں بڑے شد و مت کے ساتھ، بڑے زبردست پوری طاقت کے ساتھ، ایک اونکارا یعنی ایک اللہ ہے، یعنی ایشور کا ذکر اگر آپ پڑھتے ہیں ہندو مت میں آپ کو بالکل مل جائے گا کہ جی یہ تمام جتنے ان کے بڑے بڑے نام ہیں، شیو جی ہیں اور شری کرشن ہیں اور شری رام ہیں، یہ سارے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ یہ پوجا جو کرتے تھے ٹیکریوں پر بیٹھ کے اور پہاڑوں میں جا کر، یہ کس کی پوجا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ کیا یہ مندروں میں جا کے گھنٹیاں بجاتے تھے؟ کیا یہ گائے کے پوجا، یا یہ شیراں والی مائی بنی ہوئی تھی وہاں پہ ہے، یا وہ کالی کی مورتیاں بنی ہوئی تھی جس پہ یہ پوجا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، یہ صرف ایک اوم کا لفظ ہے، وہ بالکل اگر آپ سنسکرت جانتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا بالکل جو واضح ہے وہ الہ، سب سے بڑا معبود، سب سے زیادہ جی خالق و مالک، زمین آسمان کا مالک، قیامت کا لانے والا، حساب کرنے والا، اس کا مطلب اس کا ترجمہ بنتا یہی ہے۔ قرآن شریف میں بھی ایسے لکھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں سے پوچھو کہ یہ زمین آسمان کا مالک، موت حیات کا مالک کون ہے؟ یہ کہیں گے اللہ، یہ جانتے ہیں اچھی طرح۔ باقی جو یہ انہوں نے بت تراش رکھے ہیں، باقی جو یہ انہوں نے گھڑ رکھے ہیں،
یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کے حمایتی اور مددگار اور پیارے ہیں جی، ہم ان کے تھرو مانگیں گے. تو اس کی بگڑی ہوئی شکل مسلمانوں میں بھی آ گئی بعد میں، انہوں نے بھی بہت کچھ کیا ہے جی. سنیوں نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک آج تک نہیں بنائی، لیکن شیعوں نے تو وہ بھی بنا لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوٹو دیکھنی آپ شیعوں سے لے لیں، حضرت علی کی فوٹو دیکھنی آپ شیعوں سے لے لیں، سیدنا حسین کریمان کی تصویر دیکھنی لے لے، جا کے پتہ چلے گا ایسے تھے. تو وہی بھی پڑی ہے. تو باقی قومیتوں نے ایسا کیا، ہمارے یہاں بھی رائج ہو رہا ہے، ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اور یہی حال رہے تو آئندہ صدیوں میں بت بھی بن جائیں گے، کوئی ایسی بات ہے. کیونکہ اتمام حجت تو ہونا ہی ہے، آخر تو ججمنٹ ڈے آنا ہے. تو بہرحال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، جو بھی کہنا، محض اللہ کا ہی فرمان سمجھا جائے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. میں اس کی وضاحت اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اس وقت ایک بہت ہی خبیث قسم کا فرقہ پھیل رہا ہے، جو نیٹ پر اور دائیں بائیں آپ سنتے جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جی محمد ابن عبداللہ الگ تھے، محمد رسول اللہ الگ تھے. ان پہ محمود رسول اللہ کی کیفیت جب طاری ہوتی تھی تو وہ رسول اللہ سے قرآن بیان کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ محمد ابن عبداللہ تھے. یہ ایک بہت بدماشوں کا، بے غیرتی کا ایک بہت بڑا ٹولہ اس وقت پھیل رہا ہے. اور یہ منکرین حدیث اسی کے شاخسانے اس میں وہ بھی ہیں شامل کہ جی ہم حدیث کو کیوں مانیں. پھر حدیثوں میں کنٹروورشل حدیثیں اٹھا لائیں گے کہ جی یہ دیکھو نا حدیث. اب حدیث پڑھنے کی ہوتی ہے تمیز، اس علم کو سیکھا جاتا ہے، وہ اس کے لیے آپ کو ڈیووٹ کرنا پڑتا ہے، آپ ڈیڈیکیٹ. یہ نہیں کہ راہ چلتے موبائل چل رہا ہے اور جناب ٹنگ 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 میسج بجا اور ایک حدیث آ گئی اور آپ نے کہا واجی حدیث. یہ کوئی طریقہ نہیں پڑھنے کا. آپ میڈیکل سائنس کی اس طرح سے آپ کہیں کہ جی ایک میسج بجا اور مجھے سرجری پتہ چل گئی ہے، ایک میں نے ویڈیو دیکھ لی، اب میں جگر کا آپریشن کر لوں. مجھے کسی دوست نے ویڈیو فارورڈ کی ہے، آج میں جگر کا آپریشن کروں اور اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دوں، آئندہ آنے والی ویڈیو دیکھتا رہوں اور اس کو شیئر کر دوں تاکہ جس کے جگر میں مسئلہ ہو وہ دوسرے کا پیٹ کھول کر بیٹھ جائے. یہی ہو رہا ہے حدیث کے ساتھ، یہی ہو رہا ہے قرآن کی آیت کے ساتھ. لوگوں نے ایسے ہی سمجھ لیا کہ جی اب ہم دوسروں کا سینہ اور دل کھول کے بیٹھ جائیں گے کہ جی تیرے اندر ایمان گھسیڑ رہے ہیں اور بے ایمانی نکال رہے ہیں، تیرے اندر بے ایمانی کے جراثیم ہم نے دیکھ لیے ہیں، تیری نماز ٹھیک کر کے چھوڑیں گے، تیرا دماغ کے اندر سے شیطانیت نکالیں. یہ ہو رہے ہیں آپریشن اس وقت، جو اسی لیے ہو رہے ہیں کہ آپ نے اس کو سمجھا نہیں. یہ تو بڑے ادب سے پڑھنے کی، بڑے اسلوب سے پڑھنے کی چیز ہے، ڈیووٹ کرنے والی ہوتی ہے، زندگی ڈیووٹ کرنی پڑتی ہے. آمنا و صدقنا کوئی اتنا آسان جملہ نہیں ہے کہ آپ کہیں جی سارا ہی قرآن شریف پہ ہی بات کروں گا، اس کے بعد نہیں کروں گا. اور جب قرآن شریف کو آپ ہاتھ لگائیں گے، پہلا ہاتھ لگائیں گے، تو آپ سیرت کے علاوہ لگا نہیں سکتے، سیرت طیبہ کے علاوہ لگا نہیں سکتے. رسالت پہلے مانو گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بعد میں قرآن شریف مان سکتے ہو. اگر کہو کہ جی میں پہلے قرآن شریف مانتا ہوں تو رسالت کو نہیں مانتا، تو آپ کس کتاب کو ہاتھ لگا رہے ہیں؟ یہ تو من و ان جو کچھ آپ تک پہنچتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچا ہے. جبرائیل علیہ السلام تو آپ کا لے کر نہیں آئے، بات ختم ہو گئی. رسالت چھوڑیے، آپ کتاب چھوڑ دیں، پھر تو یہ کتاب رسالت سے منسوب ہے بالکل ساری. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرق کرتے ہیں، یہ وہ بات کہتے ہیں کہ جو ممکن نہیں. یہ کہتے ہیں اللہ کا فرمان الگ ہے، رسولوں کی بات الگ ہے. یہ تو یہ پھیل رہا ہے نا، یہ فرقہ پھیل رہا ہے اچھی طرح. وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ جی سنت کی کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، فرض ہی فرض ہے. وہ بات اتنی ہے. اب اہل حدیثوں میں یہ بڑا ایک بیماری اور بچگانا ہے بیماری، اور بہت سارے فرقے اہل حدیث کے بہت سارے اور ایسے وہ کہتے ہیں فرض نماز ہی فرض ہے جی، فجر کے دو اور یہ اور وہ اس پہ حدیثیں بھی لے آتے ہیں. ابھی میں وہ سن رہا تھا کہ وہ ایک جاہل آدمی ہے اس وقت مارکیٹ میں نا، وہ بڑے شد و مد سے باتیں کرتا ہے. اس کی میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سیدہ اما عائشہ کا ایک روایت منسوب ہے کہ صحابہ کرام نے اور وہ سننے والوں نے ان سے جب پوچھا کہ جی سنت کے اعمال کیا تھے، تو ظہر کے متعلق سیدہ اما عائشہ نے فرمایا کہ جی ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھتے تھے، اور ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں سنت پڑھتے تھے. تو ظہر کی نماز کے پہلے اور ظہر کی نماز کے بعد کہا ہے، حدیث کے الفاظ یہ، اس کا مطلب ظہر کی نماز الگ ہوتی ہے، سنتیں الگ چیز ہے، کچھ اور ہے، وہ دیٹ از سم تھنگ ایلس. ظہر کی نماز الگ چیز ہے، ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد میں جو اللہ کے رسول نے کیا کرو نہ کرو، فرض ہے ظہر کے وہ فرض. اب اس ذہنی مریض سے یہ پوچھے آدمی، اے بھائی جس میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عمل کو خاص کر رہے ہیں اور ایک عمل کو عام کر رہے ہیں، یہ آپ کس فارمولے پہ کر رہے ہیں؟
اگر اللہ کے رسول کوئی رکعت پڑھتے ہیں تو وہ بے وجہ کوئی کام کر رہے ہیں، بے وجہ کوئی کام، غیر ضروری کام کر رہے ہیں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غیر ضروری کام کیا ہے؟ حدیث ایک تو ڈھونڈ کے لاؤ کہ جی آپ کہیں غیر ضروری کام کر رہا ہوں، ضرورت نہیں تھی جو کر دیا، خیر ہے، جیسے عام انسان کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بحثیں اس لیے بہت پھیل رہی ہیں مارکیٹ میں، تو دل خراب ہوتا ہے، کبھی کبھی بیچ میں ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن میں پہلے عرض کر چکا ہوں، دیکھ محفل سے پہلے بھی اور ابھی بھی، کہ فیصلہ اب نہیں ہوگا کسی چیز پہ، حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جتنی جلدی آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے آپ کی زندگی بہترین ہو جائے گی۔ ایک گروہ کی پسندیدہ چیز دوسرے گروہ کو بالکل پسند نہیں آئے گی، کبھی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی لاجکس بھی ہوں گی، آپ کی لاجکس بھی ہوں گی، بحث برائے بحث ہوتی جائے گی، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، ہے جی، قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو، دنیا کل جہان کو، انسانوں کو، ہر مخلوق کو ایک بہت خوشی بنانی چاہیے کہ آخری فیصلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کروں گا، حساب میں لوں گا اکیلا، تو پھر امید ہے کہ حساب ہو جائے گا۔ اگر انسان ایک دوسرے کے فیصلے کریں گے تو حساب نہیں ہوگا، باقی سر پٹول بہت ہو جائے گی، بہت کچھ ہو جائے گا، اچھل کود ہو جائے گی۔ یعنی جہنم میں جانے کے بعد جو لوگوں کا کہنا ہے نا قرآن شریف میں، یہ ایک دوسرے سے جہنم میں لڑ رہے ہوں گے۔ قرآن شریف میں یہ بات لکھی ہے، کہیں گے اس کی وجہ سے بہک گیا، دوسرا کہے گا اس کی وجہ سے بھٹک گیا، اسے دگنا عذاب دو، یہ بحث چل رہی ہوگی بات۔ ہاں، جنت کے لوگ جو ہوں گے وہ سلامن سلامہ، سلامن قولا من رب الرحیم بھی ہوگا پھر انہی کے اوپر، اور یہ ان کا آپس میں بھی کلمہ ہوگا سلامن سلامہ۔ یہ وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، نہ کہیں گے۔ یہ جنت کے لوگ ہوں گے جو اس دنیا میں بھی ایسے ہو جائیں، جو ایکسیپٹ کر لیں اس بات کو کہ جی میرا دماغ اور اس کا دماغ دو الگ چیزیں ہیں، بالکل ڈیفرنٹ، ٹوٹلی، اس کی سوچ اور میری سوچ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، اور مجھے ایکسیپٹ کرنی ہے اس کی سوچ اور یہ میری سوچ ایکسیپٹ کر لے، تو آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ فیصلہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہم کرتے ہیں ظاہری چیزوں پہ فیصلہ۔ دیکھو ہم ایمان کا فیصلہ کس چیز پہ کریں گے؟ کسی کے اچھے برے ہونے کا فیصلہ اس کے ظاہر پہ کریں گے نا، اس کے ظاہر پہ کریں گے۔ یہ تھوڑی ہے کہ جی کوئی لیب بنی ہوئی ہے اور آپ کہیں کہ جی یہاں کھڑا ہو جا متقی، تیرا دیکھ لیں کتنا تقویٰ رہتا ہے، اور اس کا ایمان دیکھ لیں مومن کتنا ہے، تو ہے جی، اس کا دوسرے کا کفر دیکھ لیں، تیرا کفر کتنے کلو ہے۔ یہ کوئی ماپنے کے آلات ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ظاہر چیزیں جو آپ تک پہنچتی ہیں، یہ بھی بڑی ضروری، یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے۔ ہر آدمی کی الگ زندگی ہے نا، ذاتی زندگی بھی ہے، ذاتی زندگی بھی ہے۔ میں آپ کو اس کی بڑی آسان مثال دیتا ہوں۔ حضور بابا جی کا جو دور تھا، ظاہر ہے آپ کا حلقہ بہت بڑا تھا، بہت، ہر رنگ کے لوگ ڈھیر آ رہے تھے، سینکڑوں لوگ آ رہے، روز جا رہے۔ اب اس کے اندر آپ کی ذاتی زندگی بھی شامل ہے، آپ کا کام کاروبار بھی شامل ہے، آپ کی ایک پرسنل سکون بھی، ایک پرائیویسی بھی ہے، سب کچھ ہی چل رہا ہے نا۔ یہ تھوڑی ہے کہ جی ہر وقت وہ بیٹھے ہیں اور درس ہو رہا ہے اور بس استی ہوا کلف لگا، ذاتی زندگی بھی ہے بھائی، آپ اپنے ریلیکس ٹائم بھی گزار رہے ہیں۔ اب ذاتی زندگی کو لوگوں نے ڈسکس کرنا شروع کیا، ایک بہت بڑے ٹولے نے، کہ جی ذاتی زندگی میں تو انہوں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اور ذاتی زندگیاں تو پرسنل زندگیاں ہوتی ہیں، اس وقت آپ پیر صاحب تھوڑی ہوتے ہیں فیملی کے ساتھ، اپنی فیملی میں آپ پیر و مرشد تھوڑی ہوتے ہیں، بیوی میاں کا معاملہ چل رہا ہے، بیٹے بیٹی کا معاملہ چل رہا ہے، اس میں آپ بابا جی پیر و مرشد تھوڑی، وہ تو آپ مریدوں کے لیے ہے نا۔ جب درس ہو رہا ہے اس وقت آپ ایک مسند پہ بیٹھے ہیں، اس وقت آپ سبق دے رہے ہیں۔ آپ پرسنل فیملیز میں آپ بازار جا رہے ہیں گروسری لینے، تو وہ اب میرے ساتھ جب وہ بازار گئے، کئی دفعہ میں نے یعنی ساتھ کئی بار گیا ہوں، اور میرے یعنی ہوتے ہوئے ایک معاملہ ہوا، ہم چلے گئے کمرشل مارکیٹ، وہاں ایک بہت بڑے حکیم کا نا وہ پنسار سٹور ہے، تو ان کو دوائیاں چاہیے ہوتی تھی، انہوں نے لکھوائی ہوئی تھی کہ جی مجھے فلانی دوائیاں لا دیں۔ اب جب ہم گئے نا، وہ بہت بڑا سٹور ہے کمرشل مارکیٹ میں، ڈبل سٹوری، تو اس نے کہا جی ہمارا تو ابھی وہ سامان آ گیا، ہم نے بھی بوریاں کھولی نہیں، وہ آپ کا جو دوائیاں ہیں وہ لیٹ ہو گئی۔ تو انہوں نے چھوٹا سا گلا کیا کہ جی دیکھیں میں نے دوائیاں دینی ہیں اور وہ مریض بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دوائیاں کائنڈلی مجھے جلدی دے دیں، یہ مطلب میرا مسئلہ ہو گیا۔ تو جو مالک تھا نا نیچے، وہ بیسمنٹ میں تھا، اور وہ اور ٹن تھا تقریباً، نشے میں تھا وہ، اور وہ اس نے کہا ہاں جی کھول دیں گے۔ اب اوپر جب ہم گئے نا، شاپ تھی، شاپ پر اتفاق کی بات یہ ہے کہ شاپ پر بیٹھا کون تھا؟ حکیم نبی داد کا بیٹا۔ حکیم نبی داد کو جانتے ہیں آپ؟ بہت بڑا نام، یہ کمیٹی چوک کے پیچھے ہے،
ابھی حکیم نبی داد وہ بہت بڑا نام. اب ان کا بیٹا منظور النبی تھا غالباً, نہیں منظور النبی تو بیٹھے نہیں, حکیم نبی داد کا بیٹا تھا وہ. اب وہ بہت بڑا نام تھا. اب وہ بچہ نکلا ایسا کہ جی اس کا کام چلا نہیں, دکان تو کھولی چلی نہیں, تو اوپن سارس طور پہ جاب کر رہا تھا. اور حضور بابا جی نے دیکھ لیا اور پہچان لیا کہ آپ تو حکیم صاحب ہیں خود, کہ ہاں جی میں حکیم نبی داد کا بیٹا ہوں. کہا یار آپ حکیم نبی داد کے بیٹے ہو کر یہ پنساس کیا دال روٹی چلا رہا ہوں, کیا کروں. دوستانہ ماحول میں گپ شپ لگ رہی ہے, اور پھر نکل آئے کہ جی اچھا جی دوائیوں کا کر لینا. اچھا بازار میں گھومے نا, ایک دو 50 اسٹور اور ہم نے دیکھے مل جائے, پھر کچھ نہیں ملا تو اتفاق سے پھر وہیں دکان پر آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی وجہ سے دیکھے مجھے بہت مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, مہربانی کرتے کہ آپ مزید لیٹ مت کرنا. اور دوستانہ ماحول میں بات. اب وہ نیچے جو تھا نا, وہ اس نے کیمرے لگائے ہوئے تھے, بیسمنٹ میں بیٹھا تھا اور وہ اسپیکر بھی لگا ہوا. وہ تو وہاں سے تپ گیا, وہ تو ہوتا کون ہے اور یہ شور ڈال رہا, نکالو اسے باہر اور اس کا سامان نہیں دیں گے. اور کہا جی آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, میں ایک دوستانہ ماحول میں بات کی ہے کہ جی دوستوں میں گلا ہو جاتا ہے, میں آپ کو وہ کر رہا ہوں, نہیں اس کو نکالو, اس کو زبان نہیں دینا. اب یہ ان کی ذاتی زندگی کا ایک ایونٹ تھا, میں اس میں بیچ میں خاموش رہا, بالکل میرا اس میں کام نہیں تھا کہ میں کہتا ہوں میرے پیر و مرشد کی بےزتی ہو رہی. وہ پیر و مرشد کی بےزتی ہو ہی نہیں رہی تھی, وہ ایک کاروباری مسئلہ تھا, مارکیٹ کا کام ہے. اب میں اس میں اگر مجھے آتھورائز کیا جاتا تو میں پھر اس میں کوئی ہاتھا پائی تک چلا جاتا, کوئی کرتا, لیکن اس وقت تک میرا کام نہیں تھا جب تک وہ مجھ سے منسوب نہیں ہو رہی تھی بات سمجھ رہے ہیں آپ. ذاتی زندگیاں جب بھی آپ اپنے پیشواؤں کی, رہبروں کی, استاد اساتذہ کی دیکھیں گے, ذاتی زندگیاں وہ پرائیویٹ ہوتی ہے, اس پہ ڈسکس نہیں کرنا. آپ تک جو بات پہنچ رہی ہے آپ اسے ڈسکس کریں. آپ کو جو سبق میں کہا جا رہا ہے, آپ کو جو درس دیا جا رہا ہے, وہ کیا درس ہے. کیا آپ کو درس میں بتایا جا رہا ہے قرآن شریف ختمی کتاب, کیا آپ کو درس میں بتایا جا رہا ہے حدیث کی پیروی کرنی ہے, سنت کی پیروی کے بغیر کچھ نہیں ملے گا. کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے اوراد وظائف پڑھنے, کیا آپ کو بتایا جا رہا ہے حلال کام, یہ سارے آپ کو مکارم اخلاق سکھایا جائے. اگر ہو رہے ہیں تو دیٹ از آل, آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہے. آپ کیا نہیں دیکھیں, یہ تو باتیں ہو گئی نا, لیکن جب میں ان کے گھر گیا ہونا تو ان کی بیوی کے ساتھ ان کا یہ معاملہ چل رہا تھا, بیٹے کے ساتھ یہ چل رہا تھا, بیٹی کا بیٹے بیوی وال شوہر ہم نے نہیں دیکھنے, ہم نے اپنے رہبر سے وہ دیکھنا ہے جو ہمیں سبق دیا گیا ہے. ذاتی زندگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اوپن کر دیا ہے. آپ کی ذات بہت بڑی دلیر ہوتی ہے, وہ ذات جو اپنی پرائیویسی کو بھی کہے دی ہاں اللہ کی کتاب میں آ جائے, یہ معمولی بات نہیں. آپ کی بیگمات کے معاملات, آپ کے منہ بولے بیٹے کا معاملہ ہے جی, آپ کی شادیوں کے معاملات, یہ قرآن شریف میں آ گئے. ساری زندگی پڑھتے رہیں گے پڑھنے والے. حضور سیدہ اما عائشہ کے اوپر جب وہ الزام لگتا وہ قرآن شریف میں آ گیا. یعنی یہ معمولی بات نہیں, بڑی سخت ذمہ داریاں. کہیں جی میری پرائیویسی کوئی نہیں, میری پرائیویٹ لائف ہی کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے رکھی. لیکن ہوتا ہے وہ ہر چیز سکھانی تھی, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب جو باتیں ہیں ہم تمہیں سکھا رہے ہیں کہ زندگیاں ذاتی بھی ایسے ہوتی ہیں اور ایسے ٹیکل کیے جاتے ہیں مسئلے. سامنے آ گئے, واضح ہو گئے. تو آپ کو جو تخصیص رکھنی ہوتی ہے خاص, وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تک کون سی کیا بات پہنچ رہی ہے براہ راست, کس حیثیت سے. یعنی اگر آپ شاگرد ہیں تو استاد کی حیثیت سے جو کہا گیا آپ وہ سیکھیں. بحیثیت استاد جو نہیں کہا وہ آپ کیوں ڈسکس کر رہے ہیں. بات سمجھا. دوستانہ ماحول بھی ہے نا, جسے کہتے ہیں غیر رسمی گفتگو, تو وہ اگر ہو رہی ہے تو اس میں تو آپ کو کوئی بات نہیں کی جا رہی. اب احادیث کے اندر بہت سارا ایسا ہوا ہے, یہ ایک تکلیف دہ بات ہے, لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مروی اس لیے وہ احادیث میں آ گیا. باتیں ہو رہی ہیں غیر رسمی, سبق نہیں دیا جا رہا, تنبیہ نہیں کی جا رہی, انڈیکیٹ نہیں کیا جا رہا, ڈومیننٹ کوئی بات نہیں کی جا رہی کہ جی فوقیت دے کے ضرور حکم دیا جا رہا ہو. بہت ساری باتیں ایسی آپ کو حدیث میں مل جاتی, آ گئی ریکارڈ پر. پھر اس میں ہوتا کیا ہے, زید کو کچھ کہا, بکر کو کچھ کہا, فلانے کو کچھ کہا, لیڈیز کو کچھ کہا, جینٹس کو کچھ کہا, جیسے عام زندگی میں ہوتا ہے. ایک ہی بات آپ نہیں کرتے آل اوور بات آپ کرتے ہیں جب آپ مسند پہ بیٹھے ہیں, جب قرآن شریف سنایا جا رہا ہے. احادیث کا سبق ہوتا ہے چھوٹی گروپ میں, چھوٹے گروہ بیٹھے ہیں, کوئی گروپ ملنے آ گیا, کوئی ڈیلیگیشن ملنے آ گیا, کوئی صحابی سوال کر رہے ہیں, کوئی بات ہو رہی, وہ احادیث ہے. مسند پر بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان نہیں فرما رہے کہ جمعے کا خطبہ اور وہ ہے کہ جی میں آج حدیث بیان, وہ بہت کم ہے. اور وہ حدیث قدسی ہیں, جس میں گدھے کے حرمت کی بات ہو رہی ہے, گدھے کی حرمت کی.
کہ جی کوئی یہ نہ کہے مسند پہ بیٹھا ہوا آدمی کہ جی گدھا حلال ہے اور گدھے کی حرمت نہیں ہے، تو میں محمد رسول اللہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ گدھا حلال نہیں ہے، گدھا حرام ہے. ایسی حدیثیں ہیں موجود، کم ہیں، حدیث قدسی ہے. باقی جو آپ کی غیر رسمی گفتگو بھی ہے اور ذاتی گفتگو ہے، ذاتی نوعیت کی ون آن ون میٹنگز ہیں، وہ بہت ساری حدیث میں آئی ہیں. اب وہ چونکہ وہ ایونٹ ہم وہاں موجود نہیں ہیں، 1500 سال پہلے کیا حالات اور واقعات تھے، کیا سرکمسٹینسز، وہ ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. اس وقت مذکورہ صحابی جن سے بات ہو رہی ہے ان کے ذہنی کیفیت ہم نہیں جانتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے، ظاہر جان نہیں سکتے. تو ان کو جو بات کی گئی ہے وہ ہو سکتا ہے آج آپ کو سمجھ نہ آئے، ہو سکتا ہے، بالکل امکان ہے، کیونکہ غیر رسمی گفتگو ہے. لیکن احادیث کے زمرے میں آتی، احادیث کی بالکل ذوف نہیں ہے اس میں، وہ حدیث تو ہے، بات تو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے. لیکن جو آفاقی باتیں ہیں نا وہ ایک ہی، اللہ ایک ہے، قیامت آئے گی، مخلوق کو تنگ نہیں کرنا، دیٹ از آل، ختم ہو گئی بات. قرآن شریف آپ کو بالکل سخت پابند کر رہا ہے کہ تفریق مت کرنا اللہ اور اللہ کے رسول کے بیچ میں، اس کے رسولوں کے بیچ میں تفریق مت کرنا، کہ مت کہنا کہ جی اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان یہ دو چیزیں، نہ نہ نہ، بالکل ایسی بات ہے، یہ ایک ہی، بالکل ایک ہی بات ہے. کیونکہ ہمارے رسول بغیر مرضی کے بولتے ہی نہیں، ہماری مرضی ہوتی ہے تو بات کرتے ہیں. اس میں جو اس نقطے کو نہیں سیکھے گا، اس نقطے کو نہیں اپنی اولادوں میں پہنچائے گا، تو اولادیں بہکنے بھٹکنے کے لیے بالکل ویسے ہی تیار ہیں. ویسے ہی ہم بڑے شرمیلے ہیں، ہم بڑے شرمیلے، بیٹی اور بیٹے کے ساتھ ہم دین شرع کی بات نہیں کرتے. آؤ بیٹا، آؤ قرآن شریف پڑھیں، آؤ سپارہ نکالو، آؤ حدیث کا سبق پڑھیں. نہیں، ہے رواج ہی نہیں. دائیں بائیں کوئی باہر سے آ کر شاید اس کو ڈسکس کر لیں، لیکن گھروں میں نہیں ہے، ڈسکس ہی نہیں کرتے. اور خاص طور پہ پردے کے معاملات جو ضروری ہیں، بچوں کو کاؤنسلنگ، وہ باپ اور بیٹا تو بہت کم کریں گے، اپیلنگ ہی نہیں ہے. مسائل ہوتے ہیں اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے، وہ والا رشتہ نہیں ہوتا نا، باپ اور بیٹے کا، ماں اور بیٹی کا رشتہ وہ نہیں ہوتا. وہ دوستوں سہیلیوں میں اور دوستوں میں ہو جاتا ہے، وہ کوئی باہر کا دوست اس میں انوالو ہو، وہ کہیں سے باہر سے معاملات ڈھونڈ لیتا ہے، پتہ چل جاتے ہیں اس کو، وہ کوئی بڑی معیوب بات نہیں ہے. دوسرے ہاتھ کو انوالو ہونا پڑ جاتا ہے، رہبر استاد کو ہونا پڑ جاتا ہے. سارے کام باپ نہیں سنبھال سکتا، ماں نہیں سنبھال سکتی. دوبارہ احادیث کے سبق کو بھی اس لیے شروع سے آخر تک سیکھا جاتا ہے. حدیث فارورڈ کر دی، حدیث لکھ دی اور حدیث فارورڈ کر دی، سبحان اللہ کہہ دیا اپنا. اب اس میں بالکل غیر مستند بھی آ گئے اور راوی بھی آ گئے، اور پھر حدیثوں میں اپنے الفاظ جوڑ کر بھی لکھنا. آپ آج ایک حدیث سن لیں، منوان ایک کتاب کھولیں اور ایک حدیث پڑھ لیا آپ نے ورڈ ٹو ورڈ، ٹھیک ہے، ورڈ ٹو ورڈ عربی تو آپ کو یاد نہیں ہوگی، اس کے لیے آپ کو ایک عالم دین ہونا اور عربی فاضل ہونا ضروری ہے کہ جی زبردست آپ کو عبور ہو عربی پہ. نہیں ہے، آپ اردو پڑھیں گے، اردو میں ویسے ہی چینج ہو گیا، ورڈ ٹو ورڈ تو رہا نہیں ویسی. اب جب آپ آگے ریلیٹ کریں گے تو پھر چینج ہو جائے گا، پھر بدل جائیں گے الفاظ، پھر آپ کے اپنے الفاظ بیچ میں آ جائیں گے. تو لفظ در لفظ اب جس نے سنا ہے وہ آگے بتائے گا، پھر نئے الفاظ ڈال دے گا، پھر نئے الفاظ، پھر نئے الفاظ بدلتے جائیں گے. مفہوم وہی رہے گا، لیکن مفہوم بدلنے میں کوئی دیر نہیں لگ رہی ہوتی. الفاظ بعض دفعہ اتنے زبانی ہو جاتے ہیں، مفہوم بدل جاتے ہیں. تو یہ حدیث کا سبق اتنا آسان نہیں، اس کے لیے باقاعدہ رہبر کی ضرورت ہے، بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ نہیں سیکھتے تو پھر آپ اس آیت کو کیسے پورا کریں گے بھائی جان، کیسے پورا کریں گے؟ ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، ان کے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تم تفریق ڈالنا چاہتے کہ ان کے معاملات کچھ اور تھے، یا یہ رسولوں میں سے ہم بعض کو رسولوں کو مانیں گے اور بعض رسولوں کو نہیں مانیں. پہلے نقطہ میں نے وہ علیحدہ بتا دیا، پہلا جو مطلب نکلتا وہ بتا دیا. دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہ السلام جو ان کی آف دی ریکارڈ زندگی ہے جی، وہ بھی بالکل آپ کو ماننی پڑ جاتی ہے. بالکل اس کے پر تدبر ہوگا، تفکر ہوگا، غور ہوگا، سمجھا جائے گا اس کو. ورنہ آپ نہیں کرتے، یہ پھر آپ کوئی بیچ کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں. اولئک هم الکافرون حقا واعتدنا للکافرین عذابا مہینا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست، مہین سمجھتے ہیں باریک، یعنی گھس جانے والا ہے، جڑوں میں بیٹھ جانے والا عذاب، رسوا کرنے والا عذاب. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس دنیا میں وہ عذاب شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی خیر سے دور ہو گئے. جب آپ سیرت نبی سے دور ہو گئے اور آپ نے اس کو غیر اہم سمجھنا شروع کر دیا، بات ختم.
آپ ایک بہت بڑی خیر سے دور ہو گئے. یہ بڑا رسوا کرنے والا عذاب ہے جو آپ کے اوپر نازل ہو گیا. آپ اس میں بہکتے جائیں گے. وہ جب پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب بار بار بہکتے ہو تو پھر تمہاری برائی میں، تمہارے کفر میں ہی اضافہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ تمہاری خیر میں اضافہ ہو. دین پر آئے پھر چھوڑ دیا، دین پر آئے پھر چھوڑ دیا، پھر دین پر آئے پھر چھوڑ دیا. اب رزلٹ کیا ہوگا کہ تم شر میں آگے جاؤ گے، خیر میں پھر آگے نہیں جاؤ گے. تو اگر آپ رسالت کو چھوڑتے ہیں، سیرت کو چھوڑتے ہیں، احادیث کو چھوڑتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہوتی ہیں، یہ سارا بعد میں لکھی گئی ہیں، اور یہ بخاری اور یہ مسلم یہ بہت بعد میں آئے، 300 سال بعد ہو گئے، ان سے پہلے تو فلانا ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا، گروہ بندیاں. آپ ایک بہت بڑی خیر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور دور ہوتے چلے جائیں گے. آخر آپ قرآن چھوڑ دیں گے. آپ کہیں گے میری مرضی کا قرآن بس مجھے بس. لیکن آپ قرآن کس حیثیت سے پڑھ رہے ہیں؟ جب آپ صاحب قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو آپ قرآن کس حیثیت سے، کس حق سے پڑھ رہے ہیں؟ آپ پہ تو نازل نہیں ہوئی. جب آپ پہ نازل نہیں ہوا تو آپ کو کیا استحقاق ہے؟ جب آپ رسالت کو نہیں مان رہے، رسالت کی اہمیت کو نہیں جانتے، آپ کو قرآن کو ہاتھ لانے کا حق ختم ہو گیا ہے، نہیں اٹھا سکتے. کیونکہ یہ تو منسوب ہے براہ راست رسالت سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست منسوب ہے. یہ آپ سے تو ہے نہیں کہ جی آپ کے باپ اور دادا کو نازل ہوئی تھی، پھپھی پھپھا کو نازل ہوئی ہے، خالو کو وہ اس سے لے کر آیا، کسی کا نہیں. یہ تو اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی. آپ کو رسول کی اہمیت جاننی ہوگی، اپنے دل و جان سے اہمیت دینی ہوگی، اور اس میں کوئی تفریق نہیں کریں گے آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان میں. تب آپ کو حق ہے آپ اس کتاب کو ہاتھ لگائیں. آپ نے بیس ختم کر دیا. آپ کو کیا پتہ ہے یہ کتاب ہے؟ آپ کو تو اگلے کوئی 5 سال 4 سال 10 سال میں یہ خفقان پیدا ہوگا کہ یہ تو لکھی کسی اور نے. اب میں آپ کو ایک کڑوی بات سناتا ہوں. بہت بڑا سوال ہے اس وقت ورلڈ وائڈ، اس میں گڑبڑ کر جاتے ہیں وہ علماء حضرات. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے کتاب، کوئی فرشتہ نازل نہیں، کچھ نہیں. وہ ایک شاعر تھے، ایک سیانے آدمی تھے، انہوں نے لکھ دی. اور توریت، زبور اور انجیل چونکہ پڑھ چکے تھے تو اس لیے اب وہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں وہ تو امی تھے، پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تھے. ٹھیک ہے، نہیں جانتے تھے. کہتے ہیں سفر تو کرتے تھے نا، عراق جاتے تھے، شام جاتے تھے، دوسرے لوگوں سے ملتے تھے. مدینہ میں اور مکہ میں یہودوں کی بڑی تعداد تھی. یہودی وہ توریت کے پڑھنے والے، عیسائی بہت بڑی تعداد میں تھے. یہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے اور بڑے شوق سے بیٹھتے تھے، اور کئی سال بیٹھتے رہے. تو 40 سال کی عمر تک جب پہنچے تو یہ ازبر ہو چکی تھی انہیں توریت، زبور اور انجیل، وہ مصحف ابراہیمی اور وہ جو رائج تعلیمات تھی وہ تمام واقعات جان چکے تھے. اسی کو ریفائن کر کے انہوں نے لکھ دیا. دیٹ از آل، اور کچھ بھی نہیں ہوا. اور بلکہ لکھوا لیا ہے. اور کہتے ہیں تمہاری حدیثوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھا، لکھوا لیا ہے. میں آپ کو کمال کی ایک بات سناتا ہوں، اس سے ایک ریلیٹڈ بڑی سچی بات ہے، بڑی سچی بات. حضور پرنور سیدنا ابو بکر صدیق سے جو باتیں مروی ہیں حدیث کی، جو راوی حدیث بالکل قریبی ہو سکتے تھے، انہوں نے بہت سارے مصفدے اپنی لکھی ہوئی حدیث کے جلا ڈالے. صحیح حدیث کی کتابوں میں، صحیح تاریخ کی کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو، جلا ڈالے. یہ تو میری معلومات ہے، یہ تو میرا ڈسکشن تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ کوئی آفاقی باتیں نہیں، اس کو جلا دو. وہ نہیں لکھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ قرآن اور حدیث میں لوگ تفریق کیسے کریں گے، پھر یہ نہ ہو کہ یہ قرآن میں ڈال دیں. محتاط تھے. اب نقطہ اصل میں یہ ہے کہ وہ تو محتاط تھے، ہم بڑے سیانے ہیں، ہم تفریق کر لیتے ہیں بڑے آرام سے. ہم بڑے عقل والے پیدا ہوئے ہیں نئی قوموں میں، جنہوں نے دور سے دیکھا ہی نہیں، ہزاروں سال بعد پیدا ہونے والا زیادہ سیانا ہے. اور جو بالکل ہم پیالہ ہم نوالا ساری زندگی رہے، وہ محتاط تھے. ان کا ایمان کمزور تھا، ان کی معلومات کم تھی، انہوں نے تو جلا دی. انہوں نے تو اپنے ہاتھ سے کوئی مصفدہ نہیں لکھا کسی حدیث کا، کوئی ایک ثبوت نہیں ہے اس بات کا. سیدنا ابو ہریرہ نے کچھ لکھا. سیدنا عمر فاروق نے اپنی زندگی میں کچھ لکھا، میں حدیث لکھ رہا ہوں لوگوں سن لو، میں حدیث لکھ رہا ہوں، میری حدیث کی کتاب آ گئی ہے مارکیٹ میں، نیا ایڈیشن. سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا علی نے لکھا. سیدنا علی سے منسوب کرتے ہیں نہج البلاغہ لکھی ہونا، تو لکھی ہوگی بھائی. لیکن اگر ہسٹری دیکھیں تو پھر میں کہتا ہوں کب لکھی، یہ سوچے کب لکھی، وہ دور کون سا تھا جب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے پاس اتنا وقت تھا کہ وہ کتابیں لکھ رہے تھے. وہ وقت بتائیں
یہ تو انتہائی مصروف اور انتہائی مشکل زندگی گزار رہے تھے. ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کوئی فرصت کا وقت ان کے پاس نہیں ہے. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں بھی یہ جنگوں میں مصروف ہیں, بہت بزیسٹ لائف ہے. سیدنا عمر فاروق کے دور میں بھی ایسے ہی ہے, سیدنا عثمان کے دور میں, یعنی مصروف ترین زندگی اور مشکل ترین زندگی ہے حضور سیدنا مولا علی کی. ان کے پاس کون سا وقت تھا کہ وہ کتابیں لکھ رہے تھے اور اقوال لکھ رہے تھے اور لوگ اقوال بتا رہے تھے اور لوگ لکھ رہے تھے. وہ وقت کون سا تھا, وہ وقت نکالتے کہاں سے تھے؟ درس تدریس کا کوئی مدرسہ بنایا ہوا تھا بہت بڑا, کوئی درسگاہ تھی جہاں آپ بیٹھے رہتے تھے سارا دن, لوگ سوال پوچھنے آ رہے ہیں, سوال کے جواب دیے جائیں, یہ کب ہو رہا تھا اور کیسے ہو رہا تھا. ان کے اپنی تصنیفیں لکھ رہے تھے. تو بھائی وہ تو جنگجو تھے, دلیر, اور مارکے ہو رہے تھے, جنگوں سے فرصت کوئی نہیں تھی, ایک کے بعد ایک مارکا آ رہا تھا, ایک کے بعد ایک فوج حملہ کر رہی تھی, اور یہ بھی انویٹ کر رہے تھے. یہ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, گھر میں بیٹھ کے لکھ رہے تھے. دوبارہ ہو سکتا ہو کہ ہاں گھر بیٹھے تھے تو اچھا ہے, بیٹھا رہے تھے, پھر آپ کا عقیدہ ایسے ہی ہوگا. لیکن اگر آپ ہسٹوریکل فیکٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا گھر بیٹھنے والے تو یہ تھے ہی نہیں. ان کی تلوار کو کبھی زنگ لگا ہی نہیں. یہ تو گھوڑے کی پیٹھ پہ رہتے تھے ساری زندگی, یہ گھر میں سوتے کب تھے, یہ تو کھاتے پیتے نہیں تھے, تو یہ کتابیں لکھ رہے تھے. تو تو میں آپ کو مستند وہ باتیں سنا رہا ہوں جو کتابوں میں آ چکی, تو اس میں معاملات بنتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں خود پریزرو کر دی ہیں. اب آپ کہیں گے قرآن شریف کے پریزرو ہونے کا ذکر ہے, حدیث کے پریزرو ہونے کا کوئی وعدہ نہیں کیا گیا. تو نہیں کیا گیا, ٹھیک ہو گئی بات. آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ کہاں سے لائیں, اور وہ 2 ہی رکعتیں کیسے رہ گئیں فرض کی, فجر کی, اس میں فرق کیسے نہیں آ سکا آج تک 1500 سالوں میں. ظہر کی 4 ہیں, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. یہ گڑمٹ کیوں نہیں ہے کہ نہیں 4 نہیں ہوتی, 6 ہوتی ہیں, 5 ہوتی ہیں, 7 ہوتی ہیں, 11 ہوتی ہیں. یہ تفریق آ نہیں سکی آج تک. رکوع اور سجود میں کوئی فرق نہیں ہوا, قیام اور قعود میں کوئی فرق نہیں ہوا, مطلب ہوا ہی نہیں نا ورلڈ وائڈ. آپ کسی عقیدے کا آدمی دیکھ لیں, وہ ایسے ہی نماز پڑھے گا. کوئی چیزیں تو اس کا مطلب پریزرو کی گئی ہیں بھائی, کیسے بھی ہوئی ہیں, کس نے بھی کی ہیں, لیکن ہوئی ہیں, اس میں تفریق نہیں. بنیادی روزہ ہے, وہ سحر سے افطار تک ہے, ختم ہو گئی بات. کوئی 5 منٹ پہلے اور کوئی 5 منٹ بعد, دیٹ از آل. کوئی اتنا لمبا چوڑا مسئلہ نہیں ہے. نماز پڑھی جا رہی ہے, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, سب کا اتفاق ہے. کوئی ملا کر پڑھ رہا ہے, کوئی الگ پڑھ رہا ہے, کوئی بات نہیں, پڑھ تو رہے. تہجد پہ سب کا اتفاق ہے, پڑھ رہے. اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو محفوظ کیا گیا ہے, کسی نہ کسی طرح تو کوئی آفاقی حفاظت ہوئی ہے, انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور باقی شرعی معاملات بھی آگے پیچھے بڑے مضبوط ہیں, بڑے مضبوط. کاروبار کے معاملات, لین دین کے معاملات, جائیداد کے معاملات, طلاق کے, نکاح کے معاملات بڑے مضبوط ہیں, جو بہت تھوڑے فرق کے ساتھ ہر جگہ ایک جیسے رائے ہیں, ایک جیسے. وہ صرف سمجھنے میں, الفاظ میں فرق, یقیناً بندہ بشر ہے, بعد میں آئے فرق ہے تو ہوگا فرق. آپ جب بالکل سرنڈر کر کے سیکھیں گے, آپ کا یہ فرق بھی ختم ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اسلوب ہیں بات چیت کے. قومیتیں ملی ہیں, اسلوب ہوئے, اصل بات وہی ہے, اس میں فرق نہیں آیا. والذین آمنوا باللہ ورسولہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما. جو لوگ ایمان لائے اللہ کے اور اس کے تمام رسولوں کے ساتھ, اور نہیں فرق کیا انہوں نے کسی میں سے بھی, یہی ہیں جنہیں اللہ ان کے اجر دے گا, اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یہ پابندی لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے, پابندی رسالت کے ایمان لانے کے اوپر پابندی لگا دی کہ رسالت پہ ایمان لانا پڑے گا. ہیں کوئی آیات ہیں قرآن شریف میں جس میں رسالت کا کوئی ذکر نہیں ہے, قیامت کا ذکر ہے, ایمان لانے کا اللہ پر ذکر ہے, قیامت کا ذکر ہے. تو وہ الگ آیت ہے, یہ الگ آیت ہے. رسولوں پہ ایمان لانے کا بھی تو آیت موجود ہے. آپ کو تو اس سے انکار ہی نہیں ہونا چاہیے, ہو سکتے ہی نہیں. آپ رسولوں کا انکار ہونے سے تو اسی طرح لکھا ہے کہ یہ ہے اولئک هم الکافرون حقا, یہی تو ہے اصل کفار جو رسالت کے اوپر سوال کر رہے ہیں کہ جی ہم بس اللہ کو مانیں گے, رسالت کو مانیں گے. تو بہرحال یہی بات آپ آگے بھی پڑھیں گے. یہود کے بارے میں بھی, بنی اسرائیل کے جو یہود ہیں ان کو یہی کہا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے, تمہارے اوپر رسول کا مبعوث ہونا بالکل سچ ہے, تم مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں, ختم. توریت کو مانتے ہیں, کرو عمل, اٹھاؤ کتاب پڑھو. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کا مبعوث ہونا برحق ہے, ہم بھی کہتے ہیں, تم بھی کہتے ہو, اٹھاؤ اپنی کتاب اور کہو عیسیٰ نے جو کہا, مانو جو کہا, وہ تعلیم پہ عمل کرو, بس ٹھیک ہو گیا.
ابھی آپ یعنی اس میں پڑھیں گے کہ جی تمہاری تو مکتی اس میں ہے، اگر تمہیں شدھی چاہیے تو تمہیں یہی کرنا پڑے گا، توریت پڑھو اور انجیل پڑھو، یہود اور نصارہ کا راستہ فلاح کا یہی ہے۔ یہ اگلے سبق میں آپ پڑھیں گے، اگلے سبقوں میں جب یہ پورا ہو رہا ہوگا تو پڑھیں گے آپ، تو وہ بالکل واضح ہو جائے گی بات کہ چیز کو یہی ترغیب دی جا رہی کہ تم اپنے رسول کو تو مان لو نا، اصل میں تم ان کو ہی نہیں مانتے، تم نے نام گھڑ لیے ہیں، تم نے پکڑ لیے ہیں الفاظ۔ اب یہ ایک چیلنج قرآن شریف میں بڑا واضح حضور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ابراہیم کو جب ہم نے مبعوث کیا تو وہ یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ توریت مانتے تھے، زبور یا انجیل؟ کون سی؟ وہ تو نازلی بات میں ہی ہے، ہزاروں سال کا فرق ہے، توریت کے نازل ہونے میں اور ابراہیم علیہ السلام کے آنے میں ہزاروں سال کا فرق آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا دور گزرتا ہے، لوط علیہ السلام کی وہ قومیں ختم ہوتی ہیں اور یہ بڑا طویل عرصہ بیچ میں آ جاتا ہے، فرعونوں کا نظام شروع ہوتا ہے، فرعون کئی ہزار سال حکومتیں کر جاتے ہیں، تب کہیں جا کے آ جاتا ہے وہ معاملہ۔ تو یہ کافی ایک لمبا ایک اس میں ٹینور بن جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے آ جاتے ہیں، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام آ جاتے ہیں، ان کے 12 بیٹے ہو جاتے ہیں، یوسف علیہ السلام، وہاں سے مصر کی گورنمنٹ کا آپ کو ریکارڈ پہ آتا ہے کہ جی مصر کی گورنمنٹ ہے، وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے کتنے سال گزر جاتے، کتنے 100 سال، کتنے ہزار سال، کوئی اتھینٹک بات نہیں، تب کہیں جا کے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، اور پہلے جو ریٹن اسکرپچر جس کو آپ کہیں اتھینٹک توریت کا تب آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام گزر گئے، یعقوب علیہ السلام گزر گئے، اسحاق علیہ السلام گزر گئے، ابراہیم علیہ السلام گزر گئے، نوح علیہ السلام گزر گئے، شیش علیہ السلام گزر گئے، آدم علیہ السلام۔ توریت، زبور، انجیل، قرآن چاروں کتابیں نہیں ہیں، چاروں نہیں آن دی ریکارڈ نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ تھے تو وہ بس آپ اپنے عقیدے، حسن عقیدہ سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن شریف ازلی کتاب ہے، بسم اللہ، ٹھیک ہے، فی لوح محفوظ لکھا قرآن شریف میں، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے وہ لکھا ہوا ہے شروع سے ہے، ٹھیک ہے، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ، بالکل ٹھیک ہے، آپ وہاں سے لے لیں۔ بنیادی طور پہ جو لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب دی گئی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 571 AD، 571 سال بعد، اس سے پہلے نہیں دی گئی۔ ہاں بالکل لکھی ہوگی مسودہ، بالکل موجود ہوگا، لیکن لوگوں کے ہاتھ میں اور جو پبلک ہوا ہے وہ بعد میں ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہوا ہے، اس میں کوئی شک۔ آپ کہیں کہ جی ہو سکتا ہے تو بسم اللہ، آپ غلط راستے کے آدمی ہیں، تو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا، پھر آپ گڈمٹ کر رہے ہیں ہسٹری کو، تاریخ اور حالات اور واقعات کو ماننا پڑ جاتا۔ یہ میں نے بتایا نا، یہ تو میں نے کیا بتانا تھا، بہرحال میری کیا اوقات، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں کہ آپ ہر چیز سے بھاگ سکتے ہیں، فیکٹس اینڈ فگر سے نہیں بھاگ سکتے، ہسٹری سے نہیں بھاگ سکتے۔ ہسٹری اپنا آپ کھول کے سامنے کر دیتی ہے کہ ایسے ہوا ہے، مورکھو، جو تمہارے عقیدے ہیں وہ بودے ہو گئے، گر گئے، یہ اصل یہ ہسٹری ہے، پڑی ہے، آخر کھل گئی یہ بات، وہ بھاگ نہیں سکتے آپ، وہ تو تاریخیں گنتیاں بالکل موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور مبارک شروع ہوا ہے تو یہ بالکل ترقی یافتہ دوروں میں سے دور ہے، ڈیولپڈ، انسان ڈیولپ ہو چکا ہے، لکھنا پڑھنا سیکھ چکا ہے، سواریاں جانتا ہے، لباس کپڑا جانتا ہے، کھانا پینا ڈیولپ ہو چکا ہے، مسافرت بہترین ہو چکی ہے، مکان دکان کاروبار کام یہ اچھی طرح یہ ڈیولپ ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی پریمیٹیو لوگ نہیں ہے کہ جی غاروں میں سے نکل کے آ رہے ہیں، ابھی زبانیں ایجاد ہونا شروع ہوئی ہیں جی، عربی لباس نہیں ہے ان کے پاس اور لباس پہنے ہوئے، کوئی ایسی بات، یہ سمجھ چکے ہیں سارا، سمجھدار لوگ ہیں، بڑے بڑے عالم فاضل بیٹھے ہیں پہلے، اور بڑی بڑی ہسٹریاں، گریک اور جو یونانی ہسٹری ہے اور یہ رومن ہسٹری، یہ بہت پرانی ہے، انڈین ہسٹری بہت پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی، وہ تو 8-10 ہزار، ہر 12,000 سال پرانی ہو جائے گی، تو یہ ڈیولپ ہو چکی ہیں قومیں۔ چائنیز ہسٹری اس سے بہت پرانی ہے، یعنی چائنیز ریٹن کتابیں جو اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں 6,000 سال پرانی موجود ہیں، اس وقت 6,000 سال پہلی کتابیں لکھی، اس سے پہلے ان کی سویلائزیشن اس کا مطلب ڈیولپ ہو چکی تھی بہت زیادہ، کوئی آج کے لوگ نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، یہ جمعہ 8 دن کا دور اس طرح سال بنتا ہے، تو سارے سمجھداروں لوگوں کا دور بنتا ہے، پڑھے لکھوں کا، اس میں کوئی چیز نئی نہیں آ رہی، اس میں ریوائز کرایا جا رہا ہے، پرانی قوموں کے قصے بتائے جا رہے ہیں، تم نے فلانے کا قصہ سنا، فلانے کی بات سنی، دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا، انجام کیا ہوا، ماننے والوں کا کیا انجام ہے، نہ ماننے والوں کا لکھ کر دے رہے ہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، کہو ہاں یا نہیں، انکار کرتے ہو، کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ، اور اگر تم کوئی دعویٰ کر رہے ہو، بات کرتے ہو کہ فلانی بات ایسے نہیں ہے، ایسے ہے،
ले आओ, कुल हाथों बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, ले आओ फिर उसके ऊपर कोई दलील कोई सनद, अगर तुम सच्चे हो ले आओ। इसका मतलब है कि कुरान शरीफ असूल और दलील के ऊपर बात कर रहा है, कोई हवाई फजाई बातें नहीं कर रहा, रूहानी किताब नहीं बना रहा कि जी रूहानी उलूही बातें मैं कर रहा हूँ, मैं हवाई बातों पे कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा। हाँ कुछ बातें ऐसी जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, बिल्कुल है, उन इंसान की सोच से बाहर है। फरिश्तों का नाजिल होना है, तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमरिन सलाम। अब ये कौन समझेगा कि ये कैसे नाजिल हो रहा है, कैसे सलामुन हिय हत्ता मतलल फजर, नहीं समझ आएगी, लाख सर पीट लें आप कोई बात समझ नहीं आएगी। फरिश्तों का नज़ूल आपको समझ नहीं आ सकता। आप कहें जी मुझे समझ आ गया तो आप बड़े अच्छे आदमी भाई आप गुरु उस्ताद हैं। बात असल में ये कि अंदर आपके चोर बैठा रहेगा कि मुझे समझ आई नहीं है। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि अंदर तो कलक होगा ना, जो बेईमानी करेगा, जो चोर बाजार होगा, अंदर तो उसके कलक रहेगा ना। आखिर तो किसी कोने में किसी जगह जाके बैठेगा, कहेगा मैंने किया गलत है। बड़ा सख्त होता है अपना अंदर जो होता है ना, अपना अंदर वो नहीं भाग सकता आदमी से। तो बहरहाल ये हमने पढ़ लिया। अभी हम अगला सबक, बहुत ज़रूरी सबक अब आगे आ रहा है इंशाल्लाह। तो आज रश कम, तो लफड़ी कम थी इसलिए हमने पढ़ा भी कम है। तो इंशाल्लाह पहला रुकू पूरा हो गया जी, छठा सिपारा।